जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो तीन खबरें ऐसी हैं कि जिन पर मैंने सोचा कि आपसे अपने दुख, अपना गम, अपनी तकलीफ़ या अपने ख़्यालात शेयर करूं। पहली खबर, नकीब महसूद कत्ल केस से राव अनवार की का बरी होना, बल्कि राव अनवार समेत सब का बरी होना। आपको पता है, भूल भूल कौन भूल सकता है नकीब महसूद का कराची में जो जाली पुलिस मुकाबला हुआ और उसमें वो कत्ल हुआ, और उस वक़्त उसका 2-2.5 साल का बेटा था। फिर वो भी हमने वक्त देखा जब नकीब महसूद का बाप अपने पोते छोटे से पोते को लेकर अदालतों में धक्के खाता खाता रहा कि राव अनवार की और उसकी पुलिस ने मेरा बेटा मार दिया है, कत्ल कर दिया, मुझे इंसाफ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस भी लिया, साबिक आर्मी चीफ उनके घर भी गए और मीडिया में भी शोर मचा, और सारों ने एज़ यूजुअल इस गजनी याददाश्तों वाली कौम, जिसकी कमज़ोर याददाश्तें और मैदे मजबूत हैं, इस कौम में बड़ा शोर व गौर हुआ, बड़ा रोला पड़ा कि और कहा कि ओहो हो जुल्म हो गया, बदला इस राव अनवार से बदला लिया जाना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। और फिर राव अनवार साहब एक वीवीआईपी रिलीफ के तहत अपने कराची घर में चले गए, और आहिस्ता आहिस्ता ये मामला दबता गया और बड़े मामलात सामने आते गए। ज़ाहिर है, गरीब का खून, और वो भी पाकिस्तान में, कौन कब तक याद रखता है। हमारे मीडिया को, हमारी कौम को, हमारे हुक्मरानों को और बड़ी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं। ये एक आदमी बेचारा, उसका क्या बनेगा। फिर नकीब महसूद का जो बाप था, वो भी धक्के खा खा के इंसाफ के लिए वो भी फौत हुआ। और बल्कि एक बड़ी तस्वीर सामने आई कि जिसमें नकीब महसूद का बाप कफन में लिपटा हुआ है और उसके ताबूत के पर उसका नकीब का बेटा 3 साल का, वो उस ताबूत पर मुंह रख कर बैठा है। और वो भी एक बड़ी तस्वीर का चर्चा हुआ कि बेटा मर गया, कत्ल हो गया, बाप फौत हो गया, अब वो 3 साल का बेटा जो है वो बाप भी नहीं रहा, दादा भी नहीं रहा। खैर, अब आकर हमारी अदालत ने उसको, राव अनवार को बरी कर दिया। राव अनवार वही है जिसके बारे में आसिफ जरदारी साहब कह चुके थे कि बहादुर बच्चा है, अपना बच्चा है। और राव अनवार वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मुबैना तौर पर 400 से ज़्यादा कत्ल किए हैं। पुलिस मुकाबला स्पेशलिस्ट राव अनवार। तो ये है हमारा निज़ाम इंसाफ, ये है गरीब आदमी के लिए ये इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ। बद्दुआ लगी हुई है इस निज़ाम इंसाफ को भी, और बद्दुआ लगेगी इन बड़ों को भी, जिनके लिए ये माँ की तरह मेहरबान है ये अदालतें और ये निज़ाम इंसाफ, और गरीब के लिए ये ज़ालिम तरीन है ये इंसाफ और हमारा निज़ाम इंसाफ। तो पहला तो वो दुख का इज़हार करना था कि एज़ इट इज़, ना सानिया मॉडल टाउन की यहाँ किसी को सज़ा मिली, ना सानिया बल्दिया टाउन में किसी को सज़ा मिली, ना सानिया साहिवाल में किसी को सज़ा मिली, ना गरीब आदमी कोई मरता है तो किसी को सज़ा मिलती। हाँ, अगर कोई रिलीफ मिलता है तो नवाज़ शरीफ को, वो मरीम नवाज़ को, वो जरदारी साहब को, वो शहबाज शरीफ को, वो बड़ों को, वो एलीट क्लास को, वो 5% तबका अशराफिया को। बाकी गरीब आदमी मर रहे हैं, रुल रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी, आज बिजली का तवील ब्रेक डाउन हुआ आज गुज़श्ता रोज़। अब जब आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो एक दिन गुजर चुका होगा। तो बिजली का तवील ब्रेक डाउन हुआ, 24 घंटे बिजली, आलमोस्ट 14 घंटे तक तो कहीं भी नहीं आई, उसके बाद आना शुरू हो गई। और अब इसके बारे में 3 खबरें हैं। पहला ये है कि फर्नेस आयल मुक गया यानी दाने मुक गए थे। दूसरा ये है कि फॉल्ट हो गया था। तीसरा ये है कि जानबूझ के किया गया था कि ताकि कि हमारे पास खपत कम हो। और वैसे भी इस कौम में यानी जानबूझ के करने का मकसद ये है कि जानबूझ के इसको बंद किया गया था, क्योंकि फर्नेस आयल थोड़ा था, या थर्मल वालों पे या शिफ्ट कर रहे थे एक से दूसरे पे, तो खुद बंद किया गया था। हमारे यहाँ वैसे भी है इस कौम में कि इस कौम से आटा भी बंद कर लो, फिर लाइट भी बंद कर लो, हवा भी बंद कर लो, तो ये कौम नहीं उठती, जागती नहीं है। बस घरों में बैठ के, इधर उधर गलियों में बैठ के सोशल मीडिया पे वीडियोज़ अपलोड करके मुतमईन हो जाती है।
تو دونوں خبروں کو اگر ملا کر پڑھیں تو یہ تو پتہ ہے، وہ لطیفہ چل رہا تھا نا کہ یہ کہ IMF میٹر بجلی کا نہ اتار کے لے گیا وہ ہمارا عدم ادائیگی کی وجہ سے. تو چلو یہ تو پتہ چل گیا کہ بجلی کے طویل بریک ڈاؤن کی وجہ یہ ہے کہ عدم ادائیگی پر IMF ہمارا بجلی کا میٹر اتار کے لے گیا. لیکن نقیب محسود کے قتل سے راؤ انوار کے بری ہونے پر کے بعد یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ ہمارے نظام انصاف کا میٹر کون اتار کے لے گیا. آپ بھی اس کا سوچئے گا. تیسری خبر جو ہے وہ زیادہ دکھی ہے. اب میں اس خبر پہ آنے سے پہلے اپنے ملک کی پچھلے 9.5 مہینے میں PDM حکومت میں آنے کے بعد کی میں صورتحال کی تصویر ایسے ایک جھلک پیش کرتا ہوں، پھر اس خبر پہ آتا ہوں. ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں. مصدق ملک وزیر پیٹرولیم نے آتے ہی جو شہباز حکومت کے انہوں نے بتایا، حالانکہ 76-77 وزیر مشیر تو زہر کھانے کو پیسے نہیں. اچھا، پھر آٹا سستا کرنے کے کپڑے بیچ دوں گا، شہباز شریف صاحب کا یہ بیان بھی ذہن میں رکھیے گا. سیلاب زدگان کے لیے دنیا بھر میں ہماری جھولی پھیلا کے ہم جو بھیکیں مانگ رہے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آٹے کے لیے مرتی دنیا، اور واقعی لوگ مر گئے آٹا کی لائن میں لگے ہوئے ایک دوسرے بھگدڑ مچنے سے. اور یہ بھی ہم نے اسی ملک میں ہوا کہ ڈاکو آئے آٹا لوٹ کے چلے گئے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ہم بھکاری ہیں، ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، یعنی پوری دنیا میں ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، مان رہا ہے کہ ہم بھکاری ہیں. اچھا، پھر ایک روٹی ہیں تو اگر ایک روٹی کسی کے پاس ہے تو چاروں بھائی مل کے کھا لیں، یہ بھی اس حکومت سے مشورہ مل چکا ہے. مہنگائی پر جو خودکشیاں ہوئیں پچھلے 9.5 مہینے میں، یہ بھی آپ سامنے ذہن میں رکھیے گا. اور ملک بھیک مانگنا، قرضے مانگنا، ہمارے جو ایک ٹولیاں چلی ہوئی ہیں کہ تو سعودی عرب جا، تو UAE جا، تو امریکہ جا، تو برطانیہ جا، بھیک مانگنے کے لیے نہیں، اپنے علاقے بانٹے ہوئے ہوتے فقیروں نے، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. جنیوا کانفرنس میں جو ہم نے بھیک مانگی کہ لٹے گئے، اجڑ گئے، مارے گئے، ہم تو ہمیں کچھ مدد کرو، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. پھر شہباز شریف کا وہ بیان کہ دوست ملکوں کو میں فون کرتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے مانگنے آ گیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. پھر وہ UAE کے ولی عہد سے شہباز شریف اپنی میٹنگ کا حال سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے بیٹھا، مجھے بڑی شرم تو بڑی آئی، لیکن میں نے کہا آخی یا تو ہے سخی $1 ارب اور تھے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. پھر زر مبادلہ کا خطرناک ترین حد تک گر جانا، امپورٹ ایکسپورٹ کا بیڑا غرق ہونا، ڈالر پاکستانی روپے کا بیڑا غرق ہونا، سٹاک ایکسچینج کا ڈوب جانا، تاجروں کا چابیاں حوالے کرنا کہ انڈسٹری تم چلا لو، زراعت کا ڈوب جانا، بربادی پھر جانا معیشت کی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ ظاہر ہے یہ پوری خبریں باہر بھی جاتی ہیں، اتنا تو اب تو دنیا سمٹ گئی ہے. اچھا، پھر معیشت کی بدترین صورتحال جو ہمارے روز حکمران اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ لٹے گئے، اجڑ گئے، وہ بھی ذہن میں رکھیے. پھر دہشت گردی کی اوپر لہر، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اب ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے، اور کچھ چند چیزیں اور جو میں نہیں بتا سکوں گا، زیادہ ٹائم نہیں، ان ساری چیزوں کو لکھ کر مودی صاحب کا ایک پرانا 2019 کا کہہ لیں یا 20 کا کہہ لیں، وہ بھی ایک کلپ ذہن میں رکھے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی اکڑ نکال دیا، پاکستان کٹورا مطلب کشکول لے کے ملک بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے گا. اب یہ ساری صورتحال ذہن میں رکھ کے میں بھارتی میڈیا کا ایک کئی کلپ ہیں، لیکن ان سارے کلپس کو جو ان کے ٹی وی چینلز پہ ہیں ان کو اگر اکٹھا کروں تو ایک کلپ بنتا ہے. وہ کلپ بھی آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے. اس کلپ میں بھارتی ایک اینکر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارا دشمن تھا، دشمن ہے، بٹوارا ہوا، ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں، اور ہم جذبات اس کے خلاف ہیں، لیکن اب نہ پاکستان سے دشمنی کیجیے. یہ بھارتی اینکر کہہ رہا ہے. کیونکہ وہ بیچارے مرے مکے پڑے ہیں. اور پھر وہ شہباز شریف کا ایک انٹرویو دکھاتا ہے جس میں شہباز شریف کہہ رہے ہوتے ہیں الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہائے، ہم نے 3 یدھ لڑے، 3 جنگیں لڑیں، تینوں میں ہی ہم نے نقصان ہوا ہمارا، یعنی پاکستان کا. دیکھیے کتنی شکست خوردہ ذہنیت، تینوں میں نقصان ہوا ہمارا، اب ہم نے اپنے حصے کا سبق سیکھ لیا، اب ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں. یہ کلپ دکھا کے پھر بھارتی اینکر دکھاتا ہے کہ ایک آٹے کے تھیلے پہ پاکستانی 2-4 لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک تھیلا اور رو رہا ہوتا ہے، ایک جس کے پاس تھیلا ہوتا ہے نا وہ اس طرح آٹے کے 10 کلو کے تھیلے کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرے کھینچ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ آٹا. پھر وہ دکھاتا ہے کہ وہاں آٹا 150 روپے کلو تک چلا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس بھارتیوں کتنے کا آٹا ہے، تو پھر خود ہی کہتا ہے کہ 30 روپے کا کلو کا آٹا. تو جو 30 روپے کلو آٹا ہے اور جو آپ کو ہر جگہ مل جاتا ہے، وہاں پاکستانی جو معصوم لوگ ہیں،
جن کو نہیں پتہ کہ اب اوپر بھارت سے کون لڑ رہا ہے یا کیا کون دشمنی کر رہا ہے، جو ہم لڑائیوں سے بے خبر ہیں، وہ معصوم آٹے پہ مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کیونکہ آٹا مہنگا ہو گیا، پیاز مہنگا ہو گیا، ٹماٹر مہنگا، پھر وہ ہمارے مہنگائی کا حال بتاتا ہے، پھر ہمارے وہ لوگوں کو ویوز سناتا ہے کہ ہم اجڑ گئے، لٹ گئے، مارے گئے، پھر شہباز شریف کے سارے کہ یہ سارے کہ ہم بھکاری ہیں، ہمیں پیسے دے دو فلاں، تو پھر اینڈ پہ وہ اینکر کہتا ہے پاکستان کی مدد کرو، بلکہ بھارت کو چاہیے وہ بڑا بھائی بن کے یا بڑا بن کے ایک اس غریب پاکستان کی، مسکین پاکستان کی، یتیم پاکستان کی، دنیا کو بھی کہہ کے مدد کرے۔ بیچارے کروڑوں لوگ جو ہیں نا، معصوم لوگ بھوکے ننگے بیٹھے ہیں۔ اب ایک طرف اگر سوچوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کا دشمن آپ پہ ترس کھانا شروع کر دے اور آپ کا دشمن کہے کہ آپ بیٹا تو بھوکا مار گیا، یہ روٹی کھا۔ دوسری طرف سے جب میں سوچتا ہوں تو حقیقت تو یہی ہے، جب آپ کا وزیر اعظم کہے کہ میں بھکاری ہوں، جب آپ کا وزیر اعظم فخر سے بتائے کہ میں نے آج اس سے $500 مانگ لیے ہیں، اس سے $1000 مانگ لیے، جب آپ کا آرمی چیف نائب امریکی وزیر خارجہ کو فون کرے کہ آئی ایم ایف کو کہیں کہ پلیز ہمیں پیسے دے دیں، آپ کا وزیر اعظم آئی ایم ایف کو فون کرے، آپ کا اسحاق ڈار جو ہے وہ کہے کہ آئی ایم ایف کو فون میں روز کرتا ہوں اور آئی ایم ایف مان ہی نہ رہا ہو، اور جب آپ کے لوگ آٹے کے لیے، زرعی ملک آٹے کے لیے لڑ رہے ہوں اور آپ بھوک ننگ کی انتہا پہ ہوں، اوپر بھی بھوکے ننگے حکمران بیٹھے ہوں، ویژن کے بھوکے، پالیسی کے بھوکے، اور نیچے بھی بھوکے ننگے ہوں، جانوروں سے بدتر زندگیاں میڈیا دکھا رہا ہو، تو پھر آپ کا دشمن آپ پہ ترسی کھائے گا نا۔ بھارت آپ کا دشمن جس سے آپ سینہ ٹھوک کے کہتے تھے کہ دے ویکھ لواںگے، کیا آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو ان جیرے بلیڈوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بھارت آج 5ویں بڑی معاشی طاقت ہے، 91-92 میں آخری مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا، اور آپ آئی ایم ایف کے قدموں میں پڑے ہوئے۔ تو دکھ بہت ہوا تھا، تکلیف بہت ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ اندر رکھوں گا تو دل پھٹ جائے گا، آپ تک پہنچاؤں، شاید ہم میں سے کسی ایک کوئی خیال آ جائے کہ ہم کن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھکاریوں کے پیچھے جنہوں نے ہمیں بھی بھکاری بنا دی۔ پاکستان دکھی دل کے ساتھ، لیکن میرا ملک ہے، جان سے پیارا ہے، پاکستان زندہ باد۔